बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इंसाइड द न्यूज़ और मैं हूँ डॉक्टर सना गौरी। दिल दहला देने वाली खबर हमारे सामने आती है कि यूनान के रास्ते यूनान की तरफ जाते हुए गैर कानूनी तौर पे 5 पाकिस्तानी मारे गए। इसके अलावा जनाब इस वक्त कितने ही लापता हैं और कितने ही जनाब उनको बचा लिया गया। ये तमाम चीज़ें, वो सूरत हाल और कहानियाँ जब सामने आती हैं, जो लोग वहाँ से जिंदा आ गए तो रूह कांप जाती है। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में निकले हुए ये लोग क्यों अनजाने में अपनी जानों से हाथ धोए बैठे हैं। ये सिलसिला अभी से नहीं है, ये कई सालों से जारी है और ये पहले जनाब जमीनी रास्तों से ये सिलसिला जारी था। कोयटा से ईरान, ईरान से तुर्किया और फिर यूरोप का पूरा सफर, ये तमाम चीजें पहले जमीनी तौर पे जारी थी। लेकिन 9/11 के बाद हमने देखा कि जब सख्ती हो गई तो पहले तो डिपोर्ट कर दिया जाता था, लेकिन उसके बाद बॉर्डर पे देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया। इस हुक्म के सादर होते ही जनाब 100% हलाकतें शामिल होने लगी, यानी कि आपको 100% उन लोगों की मौत की खबर आने लगी जो कि गैर कानूनी तौर पे बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे जा रहे थे। लेकिन हैरत की बात है कि तमाम चीजें उस तरह से रिपोर्ट नहीं होती और उस तरह से मीडिया के सामने नहीं आती कि जिस तरह से आनी चाहिए। शायद वो पाकिस्तानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं जो खुद इस तरह से जाते हैं, या हमें उनकी जहन साजी के लिए काम करने की जरूरत थी। हमने कुछ सोचा इस हवाले से, अभी तक तो कोई इतला इस तरह की नहीं है। लेकिन हाँ, जब बॉर्डर पे इस तरह आमदोरफ्त बढ़ने लगी और अमवात की शरह ज्यादा होने लगी तो एक इकदाम जरूर हुआ कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खास तौर पर कार्रवाई की और वो एजेंट जो इस तरह से गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे नौजवानों को दूसरे मुल्कों में लेके जा रहे थे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। लेकिन एजेंट कहाँ सुधरने वाले थे और कहाँ वो लोग जो कि बैरून मुल्क जाना चाहते थे और अपने ख्वाबों को आंखों में सजाए बैठे थे, उन्होंने दूसरे रास्ते अख्तियार किए। अब सिलसिला ये है जनाब कि पहले दुबई का वीजा लगाया जाता है, उसके बाद लीबिया पहुंचाया जाता है और लीबिया से वहां पे यूरोप का सफर जो है वो पानी के जरिए से किया जाता है। और ये गैर इंसानी रवैया हमें यूं नजर आता है कि पानी के जरिए जाते हुए जानवरों से बदतर हाल में, और वहां पे पानी के जरिए जब वो जाते हैं तो कितने लोगों की या तो मौत हो जाती है या फिर कश्ती जो है वो हादसे का शिकार हो जाती है। तमाम रवैये अपनी तरफ। मुझे हैरत इस बात पे है कि वस्ती पंजाब में होने वाले ये ज्यादातर वाकया जो कि बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उनमें वो लोग जिनकी लाशें घर में आती हैं, और ये भी मैं बताती चलूं कि ऐसे भी वाकयात हुए हैं खासतौर पे ईरान के सहराओं में भटकते हुए कितने ही पाकिस्तानी ऐसे थे जिनकी लाशें तक वापस नहीं आई, जिनके घर वालों को शायद आज तक ये भी नहीं पता कि उनका बच्चा जिंदा भी है क्या मर गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे हैरत है इस बात पे कि वालिदैन आज भी इस तरीके से अपने बच्चों को बाहर भिजवाने के ख्वाहिशमंद हैं और इन एजेंट्स के हाथों बिक रहे हैं और अपने आप को बेच रहे हैं। ये रवैया क्या है? क्या पाकिस्तान में हुकूमत की सतह पे इसको बस कागजी कार्रवाई या फिर छोटी मोटी कार्रवाई तक रखा गया है, या हम ये चाहते हैं कि अगर कार्रवाइयां हो भी रही हैं तो उसको इतना खोल के ना सामने लाया जाए कि पाकिस्तान का दुनिया भर में नाम खराब हो? नाम तो इस वक्त भी खराब हो रहा है कि जब इन तमाम सूरत हाल में दूसरी हुकूमतें जब एक्शन लेती हैं तो सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तानियों के सामने आती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया कि पंजाब में सूरत हाल है कि पंजाब का नौजवान इस रास्ते से जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ ऐसी इत्तलात भी हैं कि कराची के वो नौजवान जिनको रास्ता नहीं मिलता वो भी, और दूसरे सूबों से भी नौजवान जो है पंजाब पहुंचते हैं और वहाँ पे एजेंट से रब्ता करते हैं। उसके बाद जनाब ये गैर कानूनी तौर पर मुल्क बदर होने का ख्याल करते हैं। ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह एक पहलू रखती है, लेकिन एक और पहलू ये आता है कि क्या हमारे मुल्क में बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटीज की इतनी कमी हो गई है कि एक ब्रेन ड्रेन तो वो हो रहा है कि जनाब आप कानूनी तौर पे तमाम बासलाहियत लोगों को दूसरे मुल्क भेज रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी ब्रेन ड्रेन और इस तरह की सूरत हाल कि जनाब इस तरह से लोग मर रहे हैं कि जिसका सोचा भी नहीं जा सकता। रूह कांप उठती है। मेरे साथ इस मौजू पे बात करने के लिए मौजूद है अंसार बर्नी साहब। आप समाजी रहनुमा हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। अंसार बर्नी साहब, खास तौर पे आज आपको, आप भी दूसरे मुल्क बैठे हैं लेकिन आपको इसलिए अप्रोच किया गया कि आपका इस सिलसिले में वसी काम है और आप बहुत सारे ऐसे मामलात को जानते हैं कि जिसमें इस तरह की बात हुई है या उन लोगों से आपकी मुलाकातें हो चुकी हैं जो गैर कानूनी तौर पे जाना चाहते हैं, या उनके घर वालों से भी आप मिल चुके, बल्कि खास तौर पे आपके ऊपर तो एक रिपोर्ट भी बनी थी जो आपने बच्चों को बचाया था वहां पे जिनकी इंसानी स्मगलिंग हो रही थी। तमाम मामलात पे को किस तरह से देखते हैं?
دیکھیے بڑی تکلیف دہ خبر ہے یہ، اور ایسی خبریں ہمارے یہاں اب معمول کا حصہ بن گئی ہیں، بلکہ ہمیں یہاں پہ میں یہ کہتے ہوئے افسوس کے ساتھ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ ہم ان خبروں کو صرف خبروں کی حد تک صبح پڑھ کے دوپہر تک بھول جاتے ہیں۔ یہ انسانی زندگیاں ہیں، اور یہ 5 نہیں، یہ درجنوں لوگ ہیں جو ڈوب کے شہید ہو۔ میں تو لفظ شہید یوز کروں گا کیونکہ یہ روزگار کی تلاش میں نکلے تھے۔ لیکن جو حیرت کی بات ہے ثنا جی کہ ان میں چھوٹے بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں، اور اس سے پہلے بلوچستان کی ایک کھلاڑی لڑکی تھی، وہ اپنے بچے کے ساتھ، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو وہاں بچے کا علاج نہیں مل پا رہا تھا، اور وہ بھی ڈوب کے شہید ہو گئی تھی اس بچے کے ساتھ۔ تو یہ صورتحال اتنی تکلیف دہ ہے، اور اس پہ حکومتی توجہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ جاتے کیسے ہیں، نکلتے کیسے ہیں؟ چلیے میں اور آپ ایک دن چلتے ہیں اور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھیے کہ ہم نکل نہیں پائیں گے، لیکن ان کے پیچھے کون سے وہ لوگ ہیں جو ان کو وہاں سے نکالتے ہیں؟ بلوچستان کے راستے نکالتے ہیں، دوسرے راستوں سے نکالتے ہیں۔ اب لیبیا سے بڑی تعداد گئی ہے، لیبیا سے اور لوگ جا رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں گریس گیا تھا، یونان، اور یونان کی جیلوں کا میں نے دورہ کیا تھا، میرے ساتھ اظہر جاوید بھی تھے، جرنلسٹ، اور ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ چھوٹے بچے جو گرفتار ہوئے تھے، جو ڈوبنے سے بچا لیے گئے تھے، ان میں سے بعض بچے، بعض لوگ، بعض خواتین کوشش کر رہے تھے کہ خودکشی کر کے مر جائیں، کیونکہ ان کی زندگی بچنا نہ بچنا ان کے لیے برابر تھی۔ یہاں کی بھی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ عورتیں، بچے 3 کشتیوں میں سوار ہو کے، بھائی نکلے کیسے پاکستان سے؟ ایک شریف آدمی تو نہیں نکل سکتا جب تک اس کے پیچھے کوئی پیسے دینے والا نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی بڑا آدمی کھڑا ہوا نہ ہو۔ کیسے نکلتے ہیں، اور ان کو کیا سزا ہوتی ہے؟ ہم سنتے ہیں کہ ایجنٹ پکڑ لیے گئے، ایجنٹ گرفتار ہو گئے اور بڑا کارنامہ ہو گیا، خبریں آ گئیں۔ ارے بھائی ان کی سزا کہاں ہے؟ اتنی زندگیاں چلی گئیں۔ لعنت ہے ہمارے اوپر کہ ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور اتنے لوگ ہمارے ملک کے اپنی جانوں سے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو روزگار نہیں مل رہا، ان کو انصاف نہیں مل رہا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ اپنے گھروں میں بیماروں کو دیکھ رہے ہیں جن کا علاج نہیں کرا سکتے، اتنے مہنگے علاج ہیں۔ میں جب ملا ہوں ان لوگوں سے، میں نے ان کی ویڈیو بھی بنائی ہے، اور میں نے ان کی انٹرویو بھی لیے ہیں گریس کے اندر جا کے، جیلوں کے اندر، اور ان جگہوں پہ گیا ہوں۔ آپ کو پتا ہے جو یہاں سے ایران کے راستے لوگ جاتے ہیں تو پہاڑوں میں غار بنائے ہوئے ہیں۔ جب ٹرکی، اور یہ زیادہ تر ٹرکی کے راستے، ایران کے راستے، یہ گریس پہنچتے ہیں، بیچ میں جب رکتے ہیں ایران میں تو وہاں غاروں میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ثنا جی معافی کے ساتھ مجھے کہتے ہوئے بڑی دکھ ہو رہا ہے کہ پھر وہاں ان کو رکھ کے تھوڑا تھوڑا ان کا کان کاٹا جاتا ہے، اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے، انگلی میں سوئیاں چھپائی جاتی ہیں۔ یہ میرے پاس ویڈیو موجود ہیں کہ ان کی پھر ویڈیو بنا کے ان کے گھروں میں بھیجی جاتی ہیں کہ مزید پیسے بھیجو۔ ایران میں الگ یہ مسئلہ ہے، پھر یہ ٹرکی میں پہنچتے ہیں، ٹرکی کا جو بارڈر ہے اس کے ذریعے جب گریس جاتے ہیں تو ان میں بہت سارے ڈوب کے وہاں مر جاتے ہیں، اس کی تو خبر بھی نہیں مل پاتی ہمیں۔ تو ہمیں اس پہ خصوصی توجہ دینی پڑے گی کہ اتنے نوجوان پاکستان کے جن کی ویڈیو بنا کے وہ گھروں کو بھیجتے ہیں تشدد کی، خدا رسول کے واسطے میں اپنی قوم سے اپیل کروں گا کہ اگر ذرا سی بھی ہمارے اندر تھوڑی سی انسانیت ہے تو آئیں ہم سب اکٹھے ہو کے سوچیں کہ ہم ان نوجوانوں کی زندگیوں کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اب ان کی جب لاشیں ان کے گھروں میں پہنچیں گی تو کیا صورتحال ہوگی؟ سر آپ نے مجھے بالکل لفظ میرے زبان سے ادا نہیں ہو رہے، ایک اور رویہ جس پہ میں انسانی طور پہ میرا ذہن کام نہیں کرتا کہ اس کے باوجود بھی والدین کی اب بھی کیوں خواہش ہے کہ انہی راستوں سے بھیجا جائے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، متعدد واقعات ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ مر چکے ہیں اس حوالے سے۔ اپنے جنا ہوا بچہ، اپنی اولاد، کیسے دل جلتا ہے کہ اس کو اس طرح سے بھیجا جائے، کیونکہ والدین کے علم میں بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ والدین کے علم میں نہیں ہوتا۔ ثنا جی اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہم بہت عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور لاتعداد افراد کو واپس وطن لے جا چکے ہیں،
اور ابھی اس پہ مزید کام بڑھا رہے ہیں ہم. ہوتا یہ رہا ہے کہ غریب گھرانے ہیں، اکثر زیادہ تر غریب گھرانے ہیں، یہ یورپ کے لیے سوچ کے جب نکلتے ہیں تو ان کو دریا سے پار سمندر سے، جب ایک پہاڑ ہے دبئی کے راستے، سمندری راستے، وہاں ان کو پانی میں کدا دیا جاتا ہے کہ پہاڑ پہ چڑھ جائیں. عمان کے راستے جاتے ہیں، وہاں جب یہ پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں، ان میں آدھے مر جاتے ہیں، آدھے پہنچ پاتے ہیں. تو جو پہنچ پاتے ہیں وہ جب کہیں سیٹل ہو جائیں تو وہاں سے جب گھر پیسے بھیجتے ہیں تو وہ جو گوبر کا گھر تھا، وہ مٹی کا گھر جو تھا، وہ دیواریں بن جاتی ہیں، اچھا گھر بن جاتا ہے. تو باقی لوگ جو متاثر ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب نکل گئے ہیں. ان میں سے ایک آدھ دو چار ہی نکل پاتے ہیں، باقی تو ڈوب کے مر جاتے ہیں، یا پہاڑوں پہ خدا کی قسم میں نے ان کے لاشیں دیکھے ہیں کہ صرف ہڈیاں ہیں اور گوشت چیل کوے کھا گئے ہیں. جب یہ ان میں سے جو بچ جاتا ہے وہ جب دو پیسے کما کے پاکستان بھیجتا ہے اور اس کا گھر تھوڑا سا اچھا بننا شروع ہوتا ہے، تو باقی جو نوجوان ہیں جو اس سے متاثر ہوتے ہیں گھر دیکھ کے، وہ پھر کہتے ہیں کہ او ہو ہم بھی کیوں نہ اپنا گھر بنائیں، ہماری ماں باپ کو بھی سکون کیوں نہ ملے، ہمارے بچے بھی کیوں نہ پڑھیں. تو جب وہ یہ لالچ بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. گھر میں اگر ایک ماں بھوکی مر رہی ہے، باپ بھوکا مر رہا ہے، تو ہر اولاد چاہے گی کہ میں کچھ بھی اپنی جان پہ کھیل جاؤں، اپنے ماں باپ بچا لوں. اسی طریقے سے ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے بچے کسی قابل ہو جائیں ان کی زندگی میں. تو یہ دونوں طرف کے معاملات ہیں. اچھا سر، یہ معاملہ تو ایک ہم نے یہ دیکھا غیر قانونی طور پہ جانے والے، ایک وہ بھی ہے جو اسمگلنگ کی جاتی ہے انسانوں کی، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں بھی آپ نے کافی، آپ کا تجربہ رہا ہے، آپ نے بات کی ہے لوگوں سے، بچوں کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، خواتین کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ثنا جی، بہت بڑی تعداد میں بچوں کی ٹریفکنگ ہوتی تھی، اسمگلنگ ہوتی تھی، اور یہ ہم نے ختم کرائی ہے کافی حد تک، جس کے بعد امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مجھے انٹرنیشنل اینٹی ہیومن ٹریفکنگ ہیرو ڈکلیئر کیا، اور پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا. ابھی اس وقت کی میں آپ کو تازہ ترین بتا رہا ہوں کہ تھائی لینڈ میں بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہیں ان کو پاکستان سے وزٹ ویزے پہ لے جایا گیا. ایجنٹ ان کو نوکری کا بہانہ، نوکری کا اشتہار دکھا کے کہ یہ تمہیں نوکری دی جا رہی ہے، ان سے پیسے لے لیتے تھے، وہاں بھیجتے تھے، اور وہاں بھیجنے کے بعد کہ ہمارا آدمی تمہیں آ کے ریسیو کر لے گا، اور وہ آدمی ان کو ریسیو کر کے جبری مشقت پہ لگا دیتا تھا. یہ سارا ڈرامہ تھا، سارا، اور کھلے عام ابھی بھی چل رہا ہے. تعداد میں لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، اور جس طریقے سے انصار برنی ٹرسٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، میں انہیں تسلی کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں. حکومت پاکستان کو 50 خطوط لکھ دیے کہ اس پہ توجہ دی جائے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ تعلقات خراب کر رہے ہیں، تو پھر پوری قوم کو لٹا دو یار، پوری قوم کو مار دو. اگر تعلقات تم نے رکھنے ہیں، تم اپنے گھروں میں تعلقات بنا لو تو بہت بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ کوئی ہمارے یہاں بے حسی کا عالم ہے. سیاست اتنی گندی کر دی گئی ہے کہ لوگ سیاست پہ ہی آپس میں لڑ مر رہے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے. لیکن انصار برنی صاحب، کچھ عرصے کے لیے صحیح ہے، آپ کو قلمدان بھی ملا، آپ ایک عہدے پہ ویسے بھی فائز رہے، آپ نے کام بھی بہت کیا ہے. کیا ہمارا سسٹم اس اجازت نہیں دیتا؟ کیا ہم کر نہیں سکتے چیزوں کو، یا کرنا نہیں چاہتے؟ ٹھیک نا، دیکھو جب میں تھا نا تو میرا دہلی میں جیلوں میں گزارتا تھا پورے دن ایز اے فیڈرل منسٹر. میں نے وہاں سے جتنے لوگ، جتنے بچے، جتنے افراد نکالے ہیں وہ شاید کسی بھی وزیر نے سوچے بھی نہیں ہوں گے، بے گناہ. اور جب میں قیدی کی بات کرتا ہوں تو بے گناہ کی بات کرتا ہوں. جو دہشت گرد ہیں ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے، لیکن بے گناہوں سے جیلوں کو بھر دیا جاتا ہے. تو اس وقت ہم نے بڑی کوشش کی، کچھ دوست ناراض بھی ہوئے، کچھ راضی بھی ہوئے، مگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ توجہ نہیں ہے، کوئی کرنا چاہتا ہی نہیں ہے. ہر شخص جو جہاں سیٹ پہ بیٹھتا ہے، اب این جی اوز کو رشوت دینی پڑ رہی ہے. اس وقت رجسٹریشن کا ایسا ماحول کر دیا ہے.
جو NGOs رشوت دیں گی تو وہ خود کیوں نہیں کھائیں گی؟ تو ہم ماحول کو خراب کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم پتہ نہیں ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں. ہم اقتدار کو اور سیاست کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دین اور ایمان ہے، لیکن جو صورتحال کر دی گئی ہے، لوگ اتنے پریشان ہیں کہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا انصار برنی صاحب، کے لوگ ہیں جتنے تھائی لینڈ کے لوگوں پہ بھی آواز اٹھائیے جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں آپ کو معلومات بھجوا دوں گا. اچھا کہ اس کے اوپر بھی یہ ٹریفک ہو کے نہیں گئے بلکہ یہ اسمگل ہو کے گئے ہیں. ان کو جاب کا جھانسا دے کے، جاب کا لیٹر دے کے، ٹکٹ لے کے، اور ان کو تھائی لینڈ بھیجا گیا ہے. وہاں پہ ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا گیا ہے اور اس کے بعد لے جا کے فیکٹریوں میں اور دوسری جگہوں پہ جبری مشقت پہ ان کو معمور کر دیا گیا ہے. اور پاکستان میں کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. بس انہوں نے کہہ دیا پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے، باقی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں. اچھا سر، اس میں ایک اور پہلو آتا ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں دو پہلو آ جاتے ہیں. ایک طرف تو یہ رویہ آتا ہے کہ جو لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے لقمہ اجل بن گئے، اور وہ لوگ جو کہ ٹریفکنگ کا حصہ بنے، وہ اپنی مرضی سے چونکہ یہ کام کر رہے ہیں تو حکومت اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے گی. حالانکہ ہیں وہ پاکستانی، پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، پاسپورٹ ان کا پاکستانی، NIC پاکستانی، پاکستان کے شہری ہیں. تو کیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ ان کا یہ ذاتی جو ڈیسیجن تھا تو ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے؟ کیا یہ وجہ؟ نہیں سنا، یہ وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو دھوکہ دے کے لے جایا جاتا ہے. ٹریفکنگ از سم تھنگ ڈفرینٹ اینڈ ہیومن ٹریفکنگ بالکل مختلف ہے، اور جو ہیومن اسمگلنگ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. ہیومن اسمگلنگ میں اس کی رائے شامل ہوتی ہے، اس کی مرضی شامل ہوتی ہے، اور ہیومن ٹریفکنگ میں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. مثلاً عرب ممالک کے اندر جن لڑکیوں کو لے جایا جاتا ہے، ان لڑکیوں کو ٹیچر بنا کے یا نرس بنا کے لے جایا جاتا ہے. پھر وہاں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی ہمیں معاف کرے. تو دونوں چیزیں ہیں. میرا صرف سوال اتنا سا ہے حکومت وقت سے کہ اس کی تحقیق کر لے تو سارے مسئلے ہمیشہ کے لیے حل ہو جائیں گے کہ یہ بلوچستان کے راستے نکلے کیسے گئے وہاں پہ، کیسے وہاں پہنچے، اور اس کے بعد 1.5 مہینے تک لیبیا میں رہے، یہ وہاں پھنسے رہے. اس کے بعد پھر ابھی ہمارے آفس کے لوگوں نے ان سے ملاقات کی ہے وہاں پہ یونان کے اندر. وہ جو انہوں نے داستانیں سنائی ہیں، وہ توبہ استغفار جن حالات سے وہ گزرے ہیں، اور وہ خود اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو رہا ہے، کیسے جا رہے ہیں یہ؟ اگر کوئی مرضی سے بھی جا رہا ہے تو کیا میرے ملک کا قانون یہ نہیں کہتا کہ کوئی شخص خودکشی نہیں کر سکتا؟ اس کی سزا الگ ہے اگر بچ جاتا ہے تو. آپ کسی کو مار نہیں سکتے. سر میرے ساتھ ہی رہیے گا، اور کچھ حقائق آپ لوگوں کے سامنے لانے ہیں. انصار برنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. انصار برنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سماجی کارکن ہیں، بہت عرصے سے ایک کام کر رہے ہیں. انصار برنی صاحب، NGOs ہو گئیں، MPO ہو گئیں، یہ تمام چیزیں، تمام آرگنائزیشن، اور پاکستان میں اگر ہم بات کریں کہ گورنمنٹ کے حوالے سے ہم کہتے ہیں تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ NGOs NPO یہ کام کر رہی ہیں. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اویئرنیس کا کام تمام لوگوں کو کرنا چاہیے کہ جناب یہ نہ کریں، یا گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے اس مسئلے کو حل کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اس میں سنا جی اویئرنیس بہت ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لڑکے اس پہاڑ پہ چڑھ کے نکل جاتے تھے سمندر کے راستے، ان کے میں اگر 20 لڑکے نکلے ہیں اور 2 لڑکے بھی پہنچ گئے ہیں کہیں اور کسی جگہ پہ ان کو جاب مل گئی ہے بہتر، تو انہوں نے پاکستان پیسے بھیجنے شروع کیے تو پاکستان میں گھر بننا شروع ہو گیا، گھر میں کھانے کا فراوانی شروع ہو گئی. تو جو باقی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ 20 میں سے 18 جو ہیں وہ ڈوب کے مر گئے ہیں. ان کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ کن حالات میں جو 2 بچے تھے ان کو اللہ نے بچا دیا، ادروائز 18 مر بھی چکے ہیں. ایک لڑکی بلوچستان سے جاتی ہے اپنے بچے کے علاج کے لیے
تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہمارے ملک میں ہم کس بات کے لیے نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں, انہی کاموں کے لیے کرنا چاہتے ہیں نا. ایک ہمارے ملک کی بیٹی اپنے بچے کا علاج نہ, ایک کھلاڑی بہت بڑی نیشنل کھلاڑی, اور وہ بلوچستان اپنے بچے کے زندگی بچانے کے لیے وہ بھی ڈوب کے مر گئی, بچہ بھی ڈوب کے مر گیا. تو یہ جو اویئرنیس ہے یہ ہم نے اور آپ نے پیدا کرنی ہے کہ آپ جائیں, ضرور جائیں, باہر جائیں, زر مبادلہ کمائیں, پاکستان کو آگے بڑھائیں, پاکستان میں زر مبادلہ. اچھا انصار بڑنی صاحب, میرے دل میں ذہن میں ایک سوال ضرور ابھرتا ہے. آپ جیلوں پہ کام کیا, آپ نے قیدیوں کو رہا کروایا, انسانی اسمگلنگ, ٹریفکنگ, بچوں کی اسمگلنگ, ان سب پہ آپ نے کام کیا, آپ کو ایوارڈ بھی ملے. اس معاملے پہ بھی آپ کی نظر ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ماضی میں ریکارڈ ہے. این جی اوز, ایم پی او بہت ساری ہیں. آپ کیا اکیلے اس پہ کام کر رہے ہیں, یا آپ نے اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اس حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں؟ اصل میں معافی کے ساتھ اب میں یہ کہتا ہوں کبھی کبھی کہ آپ نے راتوں رات امیر ہونا ہے تو یا ایک مدرسہ مسجد بنا لیجئے معافی کے ساتھ بڑی, یا ایک این جی او کھول لیجئے. اب جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہم اکیلے تھے, بہت اب بڑی تعداد بن گئی ہے این جی اوز کی, اور اللہ کرے کہ سب اچھا مل کے کام کریں. لیکن اب این جی اوز, اب ہم پہ, میں خود اپنے آپ کو کہوں گا کہ شاید ہم اتنا کام نہیں کر پا رہے جتنا ہمیں کرنا چاہیے. اویئرنیس کے لیے ہمیں اب اٹھنا ہوگا. اویئرنیس ہم اتنی نہیں کر پا رہے جتنی ہمیں کرنی چاہیے. لوگوں کو روکنا ہے, لیکن سرحدیں تو ہم نہیں روک سکتے نا. یہ جہاں سے لوگ نکل رہے ہیں کیسے نکل رہے ہیں بھائی, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اگر اتنی کمزور ہماری سرحدیں ہیں تو پھر دشمن کو تو پھر بڑا, ہم کیا کہیں گے, اس کے لیے تو راستے بنائے ہوئے ہم نے کہ ہمارے ملک سے اتنی آسانی سے ہیومن ٹریفکنگ بھی ہو رہی ہے اور سنا جی ہیومن اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے. دونوں چیزیں ہو رہی ہیں اور کھلے عام ہو رہی ہیں. اور ایجنٹس کیا, جو ایجنٹس ہیں ان کو کیا, ان کے ہاتھ اتنے بڑے ہیں, ان کو فنڈنگ اتنی ساری آ جاتی ہے کہ وہ جب بانٹ رہے ہوتے ہیں تو ان میں ہماری ساری سیاست, پیسوں کی تو سیاست ہے اب, تو جب پیسوں کی سیاست ہوگی تو ان غریبوں کا بھی اس پہ حق ہونا چاہیے. بہت شکریہ انصار بڑنی صاحب. میرے پاس شاید لفظ نہیں ہے. انسانی اسمگلنگ, ٹریفکنگ, اور ساتھ ساتھ اس طرح سے بچوں کا, نوجوانوں کا مر جانا, جاں کی بازی, ہاتھ سے نکل جانا, یہ تمام چیزیں اشارہ کرتی ہیں ہمارے رویوں کا. اور شاید ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. اکثر بات کرتی ہوں, پھر کہوں گی کہ اگر ہمیں یہ پتہ, ہم نے یہ سمجھ لیا نا کہ ہم غلط ہو گئے تو بہت کچھ اچھا ہو جائے گا, لیکن ہم شاید مان نہیں رہے کہ ہم غلط ہو گئے. حقیقتیں بہت زیادہ ہیں, اور حقیقت میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان وہ ملک بھی بنتا جا رہا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ہیومن اسمگلنگ ہو رہی ہے, ٹریفکنگ ہو رہی ہے. دوسرے ممالک میں ان کا کیا استعمال کیا جاتا ہے یہ شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ عرصے پہلے بھی آپ نے خبر دیکھی, نام لینا یہاں پہ ضروری نہیں میں سمجھتی ہوں, آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے بچوں تک کی اسمگلنگ کی گئی, پیدائشی بچوں تک کی اسمگلنگ کی گئی, اور اس میں لوگوں کو نام بھی سامنے آئے, اس میں کچھ ذاتی باتیں بھی تھیں, سب کچھ ہوا. لیکن ہوتا کیوں ہے, کیوں ہم اس طرف پہنچ جاتے ہیں, کیوں ہم اپنا محاسبہ نہیں کر پا رہے, یا ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. سید فیصل حسین مجھے جوائن کر چکے ہیں, آپ سینئر صحافی ہیں, سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. سید فیصل حسین صاحب, ابھی کافی تفصیل سے انصار بڑنی صاحب سے بات ہوئی, اور آپ کو بھی اندازہ ہے کہ انصار بڑنی صاحب ایک عرصے سے اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں. یہ جو ابھی ہم ریسنٹ واقعہ دیکھتے ہیں, یہ 5 لوگ جو ہے وہ جاں کی بازی ہار جاتے ہیں, کتنے ہی جناب لاپتہ ہیں, کچھ کو بچا لیا گیا جو آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہے. پہلا واقعہ تو نہیں ہے, ایسے متعدد واقعات ہم عرصے دراز سے دیکھ رہے ہیں. صحراؤں سے جاتے ہوئے لاشیں تک وہاں پہ جو ہیں گل سڑ جاتی ہیں, نام و نشان نہیں ملتا. کب تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سنجیدہ ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیے, پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ معاملہ کیا ہے. نہ یہ پہلا واقعہ ہے, نہ یہ آخری واقعہ ہے. یہ ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ وہاں کس طریقے سے جاتے ہیں, کس طریقے سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کو لے جانے والے کون لوگ ہوتے ہیں. یہ ایشو نہیں ہے. ہم ایشو کو صحیح ایڈریس نہیں کر پا رہے. ہمیں تو وہ حالات پہ غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ کون سے حالات ہیں کہ لوگ اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہیں.
ہم اس نقطے پر کیوں نہیں غور کرتے؟ ہم اس ڈبیٹ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے بروکروں کو کیسے روکنا ہے، ایجنٹوں کو کیسے روکنا ہے، وہاں جانے سے کیسے روکنا ہے. بھائی جس کے پیٹ میں نوالا نہیں ہے، جو بھوکا ہے، وہ تو باہر جائے گا. وہ سب کچھ لگا کے اپنی جان، عزت، سب کی بازی لگا کے جائے گا. یہی ہو رہا ہے. اصل مسئلہ اس ملک کے معاشی حالات ہیں. اصل مسئلہ اس ملک کا نظام ہے جو لوگوں کو یہاں نہیں رہنے دے رہا. یہاں لوگوں کو اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا. جو آپ کا ایک ایسا طبقہ جو اسکل نہیں ہے وہ اس طریقے سے جا رہا ہے. جو آپ کا اسکل لڑکا ہے، ہمارے پاس ایسا کوئی ڈیٹا ہے، ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ این ای ڈی سے اس سال کتنے لڑکے جو پاس آؤٹ ہو کے نکلے اور ان میں سے کتنے پاکستان میں رہ گئے اور کتنے پاکستان سے چلے گئے. یہ برین جو ہو رہا ہے وہ بھی تو یہی چیز ہے. اور کیا چیز ہے؟ اصل مسئلہ ملک کے معاشی حالات ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو یہاں پہ اپنی روزی نہیں مل رہی، اپنا رزق نہیں مل رہا، اپنا مستقبل. فیصل، ہمیں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑی اکانومی اوپر جا رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اس کے باوجود اسپیشلی اگر میں کراچی کے بچے کی بات کروں تو سب سے زیادہ برین ڈرین کراچی والے ہی جو ہے وہ باہر جا رہا ہے اور کوششیں کر رہا ہے کہ وہ یہاں سے نکلیں اور اسکل ہے. جبکہ یہاں پہ اگر کوئی رہ جاتا ہے، حالانکہ ہر شخص کی یہاں پہ کم سے کم کراچی میں تو یہ خواہش ہے کہ کب اس کا ویزا لگے گا اور کب وہ باہر موو کرے گا. اور جو یہاں پہ بچ بھی جاتے ہیں، ڈگریاں ہوتی ہیں، ان کی بھی نوکریاں 30-35 ہزار سے اوپر نہیں جاتی، بہت بھی 40 اور 50 پہ پہنچ جاتی ہیں، جس پہ گزارا نہیں ہو سکتا. نوجوانوں کی شادیاں ہونا مشکل ہو جاتی ہیں. تو پھر ترقی کہاں ہو رہی ہے؟ جو فگرز ہمیں دکھائے جا رہے ہیں، مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، بڑے سب کچھ ہو رہا ہے. بھارت میں ہو رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، نقل و بادلہ کے ذخائر جو ہے بڑھ رہے ہیں. لیکن ایسی ترقی کا کیا فائدہ جس کے اثرات ہمارے اور آپ کے گھر پہ نہیں آتے؟ ترقی وہی ہے کہ جو عام آدمی کے گھر پر اس کے اثرات آ جائیں. اب جو ایک حیرت انگیز ٹرینڈ پاکستان میں اور پاکستان کے جو شہروں میں ڈیولپ ہو رہا ہے وہ ہمارا جو کلچر ہے اس کے بھی خلاف ہے. اب لڑکیاں بھی جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا باہر جانا شروع ہو گئی. آج سے پہلے ہم یہ نہیں دیکھتے تھے، لیکن ابھی اگر آپ اس کا ڈیٹا اٹھائیں تو لڑکیوں نے بہت تیزی کے ساتھ جو ہے، لڑکیاں جو ڈگریاں لے رہی ہیں، بچیاں ڈگریاں لے رہی ہیں، وہ بھی اب پاکستان میں جو ہے نا رکنے کو جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، اگر آپ کو اس چیز کا سب سے بات کرنا ہے. پھر ایسی صورتحال میں ہم نے اپنے سیاستدانوں کا یہ بھی بیان دیکھا کہ جو جا رہا ہے وہ چلا جائے، یا پھر جو باہر ہے اس کو پاکستان کے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اچھا ہے کہ جناب جائیں گے تو زر مبادلہ آئے گا. اس سوچ کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا جو سیاستدان ہے نا اس کو اپنا مستقبل جو ہے نا پاکستان میں محفوظ نظر نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے تمام سیاستدانوں کے جو کاروبار ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں. اور آپ یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ فورن انویسٹر جو ہے نا پاکستان، دنیا کو آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرو، اور خود جو ہے باہر جا کے سرمایہ کاری کر رہے ہیں. مطلب کوئی عقل کی بات ہے، کوئی سینس کی بات ہے؟ جس ملک کے حکمران اس ملک میں کاروبار کرنے کو تیار نہ ہو، وہ ان کے کہنے پر اس ملک میں کس نے کہا کہ کاروبار کرنا ہے؟ کیسے یہ جو ہے وہ ممکن ہے؟ جن لوگوں کی جو پاکستان میں یہ لوگ صرف اور صرف اقتدار کے حصول کے لیے پاکستان آتے ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ چلے جاتے ہوں، جن کا علاج باہر ہو. فیصل، یہاں پہ یہ پوائنٹ بھی تو ہے کہ ہم غیر قانونی طور پہ باہر جانے والوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ غیر قانونی دیکھیں کوئی چیز نہیں ہے. جو بھوک ہوتی ہے نا انسان سے سب کچھ کرواتی ہے. ہاں، یہ تو ہم مرنے والوں کا یہ کہہ کے نا مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ غیر قانونی طور پر گئے تھے. میں نے اسی مدعے پہ بات کی تھی کہ مسائل ہیں کہ، اور میں انصار بندی صاحب سے اس مدعے پہ بات کر رہی تھی کہ ہم کہہ رہے ہیں غیر قانونی، ان کی اپنی سوچ اور ان کے مسائل کیا ہیں کہ جس پہ بات کی جا رہی. شاید حکمران اس وجہ سے خاموش ہیں کہ اپنی مرضی سے انہوں نے سفر کیا، اپنی مرضی سے موت کو گلے لگایا ہے. یہ کیا حکومتی سطح پہ بات کی جاتی ہے کہ آپ کا پاکستان کا پاسپورٹ جب 5 نچلے درجے پہ آ گیا ہے 5 ممالک میں کہ جن کو ویزا نہیں دیا جاتا جن پاکستانیوں کو، تو اس حوالے سے کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے؟ پھر تو نوجوان یہ سوچتا ہے کہ جناب مجھے تو ویزا ملے گا نہیں، میں تو ایجنٹس کے چکر میں چلا جاؤں گا، لاکھوں روپے کہاں سے لاؤں گا ایک دفعہ باہر جانے کے لیے؟ 30-40 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. دبئی میں جو صورتحال ہے، آپ کا جو فقیر ہے نا، جو آپ کے اس ملک میں جو بھیک مانگتا ہے، وہ بھی پاکستان میں رک کے جو ہے نا بھیک مانگنے کو تیار نہیں ہے. وہ بھی بھیک مانگنے کے لیے سعودی عرب اور ترکی اور دبئی اور عرب امارات میں جا رہا ہے. یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ اس ملک میں نا فقیر بھی رکنے کو تیار نہیں ہے. یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت سنجیدہ ایشو ہے.
ہم تو بڑے اس سے بول دیتے ہیں نا کہ جاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں اور پاکستان کا چہرہ خراب کرتے ہیں، یعنی کہ اب اس ملک میں فقیر جو ہے نا وہ بھی بھیک مانگنے کو تیار نہیں ہے. آپ تو برین ڈرین کی بات کر رہی ہیں، یہ فقیر نہیں رک رہا. ہوگا کیا؟ بہت عجیب و غریب یہ صورتحال ہے. اس کا تدارک جو ہے نا یہ غیر ملکی انسانی اسمگلنگ کو روکنے سے اس کا تدارک نہیں ہو سکتا. آپ کو معاشی صورتحال کو جو ہے نا بہتر کرنا پڑے گا، کاروبار کے مواقع پیدا کرنا پڑیں گے. آپ مجھے ایک بات یہ بتائیں، ایک ایسے وقت میں جب یہاں پہ آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے، بے روزگاری جو ہے اپنی انتہا کو جو ہے وہ چھو رہی ہے، نوجوانوں کو اپنا مستقبل جو ہے اس میں کوئی دور دور تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی، اور جو نوجوان محنت کر کے اپنا دماغ استعمال کر کے آن لائن ارننگ کر رہے تھے، اس حکومت نے کیا بدبختی کا کام کیا کہ ان کے انٹرنیٹ سلو کر دیے. یہ آپ لوگ خود نوجوانوں کا مجبور کر رہے ہیں نا کہ اس ملک میں نہیں رہو. آج آپ دیکھیں نا قومی اسمبلی میں سب لوگ چیخے ہیں نا، حکومتی جماعت کے اراکین چیخے نا کہ فائر وال نے تباہ برباد کر دیا. یہ کیا فائر وال ہے؟ یہ فائر وال آپ نے نوجوانوں کے انٹرنیٹ کے اوپر لگائی ہے، نوجوانوں کے مستقبل کے اوپر آپ نے فائر وال لگا دی. یعنی کہ اب جو بڑے ایپس ہیں جہاں سے نوجوان اپنا بزنس تلاش کرتے تھے، انہوں نے پاکستانی نوجوانوں کو بزنس دینا بند کر دیا ہے. بہت شکریہ سید فیصل حسین میرے ساتھ تھے. یہ فائر وال اور اس کی بات ہوتی ہے نا تو مجھے بعض اوقات مسکراہٹ آ جاتی ہے. ظاہر سے طالب علم میں اور بہت ساری چیزیں دیکھی، وہ لوگ جو کہ ایکس جو کہ پہلے ٹویٹر تھا وہ بن گیا، اور جب پابندی لگی تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جن لوگوں نے پابندیاں لگائیں وہی وی پی این استعمال کر کے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، تو آپ کا کون سا قانون، کون سی ریاست اور کس قسم کی قانون سازی، کیوں وہ اس بات پہ مجبور کیا نوجوانوں کو، لوگوں کو کہ وہ بھی اس راستے پہ جائیں؟ اور پھر فتوے بھی آ گئے کہ جناب ایسا ہونا چاہیے تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستان میں پابندی لگی تھی تو گورنمنٹ آفیشل سے لے کے سیاستدان سبھی چھوڑ دیتے نا. اگر آپ چھوڑ دیتے تو شاید یہ لگتا کہ آپ کے کسی اقدام کا کوئی فائدہ ہوا ہے، لیکن جب پیغامات ہی اس ایکس اور ٹویٹر کے تھرو آ رہے تھے تو پھر ایک عام آدمی کیسے بچ سکتا تھا؟ قانون سازی ہونی چاہیے تو مکمل طور پہ عمل درآمد بھی ضروری ہے، ورنہ پاکستان کا مستقبل آگے خطرے میں ہی نظر آتا ہے جس طرح سے آج ہم بات کریں. مزید کچھ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے لائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ڈاکٹر توصیف احمد خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ماہر ابلاغیات ہیں، ماہر تعلیم ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی شکریہ سر. امپورٹنٹ چیز آج ہم ذکر کر رہے تھے، خبریں ہمارے سامنے آئیں کہ ایک اور دفعہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا کہ یونان جاتے ہوئے 5 پاکستانی جان کی بازی ہار گئے. یہ تمام چیزیں تسلسل ہیں، وسطی پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعات بڑھ گئے. لیکن آخر ہم اگر دوسرے صوبوں کے لحاظ سے دیکھیں اور خاص طور پر ہم کراچی کے لحاظ سے بھی ہم دیکھیں تو اس تناظر میں آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ لوگ بچے کیوں جانا چاہتے ہیں باہر؟ ایک تو وہاں غربت بہت ہے، معاشی بدحالی ہے. دوسری بات یہ کہ پنجاب کے لوگ کیونکہ بہت پہلے سے گئے ہوئے یورپ میں، تو ان کے لیے پہلے سے ایک ماڈل موجود ہوتا ہے کہ فلاں خاندان کا لڑکا چلا گیا تھا تو خوشحالی آ گئی. تو وہ اس بدحالی کی وجہ سے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں وہ جعلی ویزا اور اس کے ٹکٹ لینے کے لیے یا ایجنٹ کو دینے کے لیے، تو اپنا گھر بار بیچ کے مزید تباہی سے بچنے کے لیے جاتے. مگر ظاہر ہے وہ تباہی کیا، وہ تو مزید تباہی آ جاتی ہے جب ڈوب جاتے ہیں غیر قانونی تاریخ وطن کے لیے. تو اگر وہ پہنچ بھی جائیں اٹلی میں یا جرمنی میں تو وہاں کوئی انہیں اسٹیٹس تھوڑی ملتا. مگر یہ بدترین بحران ہے ہمارے. اور دوسرے ایف آئی اے والے ہیں جو ملے ہوئے ایجنٹوں سے کہ ایجنٹ انہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں، انہیں خواب دکھاتے ہیں اور ایف آئی اے والے اس میں شامل ہیں. تو یہ اگر ایف آئی اے والے شامل نہ ہو تو یہ کم ہو جائے بہت. تو یہ بنیادی ذمہ داری ایف آئی اے کی اور اس کی نااہلی ہے. ایف آئی اے کی تو پوری جو پنجاب کی پوری ہرارکی کو برطرف کر دینا چاہیے ان واقعات کو نہ رکنے. اچھا سر، ایک ماہر ابلاغیات کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر اس چیز کا ہم سدے باب ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو کس طرح سے اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، آگاہی دی جا سکتی ہے؟ حکومت کی سطح پہ بھی بات کرنا صحافیوں کا ہی فرض ہے یا پھر مختلف این جی اوز تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ بھئی قانونی طریقے سے جائیں ورنہ تباہی آئے گی.
دوسرے معاشی صورتحال کو بہتر کیا جائے, صنعتیں جو ہیں لگائی جائے, انہیں روزگار دیا جائے. تیسرے یہ جو ایجنٹ ہیں, یہ سب جانتے ہیں کون ایجنٹ ہے یہ کام کرتے ہیں, ان کا خاتمہ کیا جائے, انہیں سزائیں دی جائیں, FIA والوں کو سزائیں دی جائیں جو کہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں. تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں. اب دیکھیے کیسی عجیب سی بات ہے کہ یہاں کراچی پاکستان سے فقیر جا رہے تھے دبئی, UAE اور سعودی عرب. اب جب انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تو انہیں آپریشن کرنا پڑا. ارے فقیر تو فوراً ٹریس ہو جاتے. تو اصل میں خامی تو یہاں کی بھی ہے نا. تو اگر یہ FIA میں یہ نہ ہو اور وہ جنگی بنیادوں پہ کام کرے تو نہیں جائیں گے. مگر وہ لگتا نہیں ہے. کوئی آدمی مرتا ہے تو صدر وزیر اعظم بیان دے دیتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے ہیں, کیونکہ انسانوں کے مرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری ریاست کی نظر میں. لیکن صرف یہاں کا بچے, میں اگر کراچی کی اسپیشلی بات کروں, کوٹا سسٹم کا ڈسا ہوا ہے, نوکریوں کے مواقع کم ہیں. اس صورتحال میں کس طرح سے اس کو امید کی کرن دکھائی جا سکتی ہے یا ہم کام کر سکتے ہیں اپنے طور سے؟ دیکھیے کراچی والوں کا تو یہ ہے نا کہ وہ تو قانوناً جاتے ہیں, اسٹوڈنٹ کے طور پہ جاتے ہیں یا ملازمتوں کے لیے جاتے ہیں, تو ان کے جانے کا معاملہ نہیں. پنجاب میں چونکہ پہلے سے یہ ٹرینڈ موجود ہے کہ ان اسکلڈ لیبر جاتے رہے, پورے یورپ میں پائے جاتے ہیں, برطانیہ میں پائے جاتے ہیں, تو وہ وہاں ماڈل موجود ہے, اس لیے وہ لوگ جاتے ہیں. کراچی والے تو جو بھی جائے گا قانوناً جائے گا, تو یہاں وہ تناسب کم ہے, اس لیے مرنے والے سارے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیوں ہر شخص جانا چاہتا ہے کراچی میں, ہر دوسرا شخص. کراچی کا پورا پاکستان میں ایک تو غیر یقینی صورتحال ہے, معاشی بدحالی ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے, سیاسی بحران مستقل رہتا ہے, تو ہر آدمی مایوس ہے مستقبل سے, اس لیے جانا چاہتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ چلا جائے, اس لیے کہ یہاں اسے کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ معاشی بدحالی, غیر سیاسی, غیر یقینی صورتحال, امن و امان کی خراب صورتحال ریاست کی ساکھ نہیں ہے. کوئی ریاست جھوٹ بولتی ہے, ریاست کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا, چاہے وہ سچ بات بھی ہے. تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پہ لوگ جانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, خاص طور پہ نئی نسل. بہت شکریہ. ڈاکٹر توصیف احمد ہمارے ساتھ موجود تھے, ساتھ ساتھ سید فیصل نے ہمیں جوائن کیا, انصار برنی صاحب نے جوائن کیا. پروگرام کے دوران کچھ ایسے حقائق سامنے آئے کہ مشکل ہو گیا کہ کیا سوال پوچھا جائے اور کیا نہ پوچھا جائے. ہم شاید سیاستوں میں الجھے ہوئے ہیں, ہم اپنے چیزوں کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ ہمیں معاملات ٹھیک نہیں کرنے. جب سیاسی طور پہ وراثتی لوگ سامنے آتے ہیں اور نوجوان نسل ہمیں سیاستدانوں میں ہی نظر آتی ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے, سیاسی رویے بدلیں گے, چاہے وہ MKM کی صورت میں ہو کہ نئے لوگوں کا آنے کا سفر ہو اور نوجوان ہمارے سامنے آئیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو کا آنا ہو, چاہے جناب وہ نون لیگ میں مریم صاحبہ کا آنا ہو. یہ تمام لوگ ہمیں لگتا ہے کہ چیزیں بہتر کرنے کے لیے آئیں گے اور نوجوان نسل کی امیدوں پہ پورا اتریں گے, جس طرح سے میرے پاکستان میں بڑی تعداد نوجوانوں کی موجود ہے. لیکن اگر یہ واقعات اسی طرح سے تواتر سے ہوتے رہے اور اس میں کوئی روک تھام نہیں ہوئی, چاہے وہ یہ واقعہ ہو جس پہ ہم نے آج پروگرام کیا, چاہے وہ برین ڈرین ہو, تو پھر ایسا لگتا ہے کہ مایوسی ابھی بھی باقی ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. لیکن ان سب لوگوں کو میں پیغام ضرور دینا چاہوں گی کہ اگر آپ پاکستان کے لیے دل میں درد رکھتے ہیں, باقی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں, تو خدا را سنبھال لیں اس کے مستقبل کو. کیونکہ اگر آج کسی کے گھر سے لاش اٹھی ہے تو خدا نہ خواستہ جب دوسرے کے گھر سے اپنے گھروں سے لاشیں اٹھتی ہیں تو پھر تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے کہ تکلیف ہوتی کیا ہے. جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کے درد کا اندازہ کیجئے, اور اگر آپ فیصلہ ساز ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے, آپ پہ فرض ہے کہ ان معاملات کی روک تھام کے لیے آگے آئیے. میرے ملک میں حکمران آئے جو واقعی ہی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.